आपकी सेहत ठीक है बाबा? अबरीना ने कहा। वो अपने वालिद को अमीर बाबा कहती थी। हाँ बेटी, अल्लाह ताला का बहुत फजलो करम है। तुम पाकिशिया पहुंच गई थी, क्या हुआ वहाँ? अमीर एताफ ने पूछा तो अबरीना ने पाकिशिया पहुंचने से लेकर वापस आने और फिर बुजुर्ग कालोक से होने वाली मुलाकात की तफसील बता दी। तो तुम्हारी इस इमरान से मुलाकात हुई नहीं जिसको दरअसल बुजुर्ग कालोक हाथ पहुंचाना चाहते थे। न जाने उन्होंने क्यों इस कदर पेचीदा तरीका अपनाया। अमीर आताफ ने कहा, इसकी कोई न कोई तो वजह होगी और ये वजह बुजुर्ग का लोग ही जानते होंगे। वैसे उन्होंने मुझे इशारा कर दिया है कि अब वो जिंदा नहीं रहेंगे। अबरीना ने कहा तो अमीर आताफ ने इस बात में सर हिला दिया। अमीर बाबा, क्या आपको मालूम है कि ये सारा सिलसिला आखिर है क्या? चंद लम्हों की खामोशी के बाद अबरीना ने कहा, तुम कदीम मिस्रियात पर अथॉरिटी हो, क्या तुम नहीं जानती कि कदीम दौर में मिस्र में इंतहाई खौफनाक शैतानी फिरका ज़हूर में आया था जिसने इस दौर के तमाम ऐसे लोग जो हक पर थे उन्हें ना सिर्फ हलाक कर दिए बल्कि उन पर बेपनाह सितम भी तोड़े। इस फिरके को ब्लैक स्काब कहा जाता है। ब्लैक स्काब तुम जानती हो कि काफ़ी बड़े बमरे को कहा जाता है और बमरा ही इस फिरके की निशानी थी और इस फिरके पर शैतान सफ़ेद चमगादड़ की सूरत में हर वक्त साया फगन रहता था। इस फिरके ने अपनी शैतानी ताकतों की मदद से इस दौर के अच्छे और नेक लोगों को इस कदर हराब किया कि लाखों लोग मौत के घाट उतार दिए गए और लाखों को शैतान ने वर्गला कर इस फिरके में शामिल करा दिया। फिर जब इस फिरके की शैतानियत का दायरा वसी होता चला गया तो अल्लाह ताला की खैर की कुव्वतें हरकत में आई और इस फिरके को ख़त्म कर दिया गया और इस ब्लैक स्काब को हरकत करने से माजूर कर दिया गया। फिर इस ब्लैक स्कार्फ को किसी कदीम मकबरे में रख दिया गया ताकि ये हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। इस ब्लैक स्कार्फ को वहाँ रखे न जाने कितनी सदियाँ गुजर गईं, लेकिन अब बुजुर्ग का लोग को मालूम हुआ है कि इस ब्लैक स्कार्फ को न जाने क्यों इस मकबरे से निकाल लिया गया है और जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा ये ब्लैक स्कार्फ दोबारा ताकत पकड़ता जाएगा। जब ये पूरी तरह जिंदा हो जाएगा तो एक बार फिर ब्लैक स्कार्फ भी फिरका पूरी दुनिया में फैल जाएगा और एक शैतान एक बार फिर सफ़ेद चमगादड़ के रूप में इस पर साया फगन हो जाएगा और बुजुर्ग का ज़ोक के मुताबिक इस बार पूरी दुनिया के मुसलमान इसका बतौर खास निशाना बनेंगे और यकीनन यहूदी और दीगर मुसलमान दुश्मन कुव्वतें इनकी मदद करेंगे। इस तरह करोड़ों मुसलमान ना सिर्फ तबाह बर्बाद हो जाएंगे बल्कि हर तरफ बुराई फैल जाएगी। इसलिए इस पौधे को जड़ पकड़ने से पहले ही काट देना चाहिए। लेकिन किसी को ये नहीं मालूम कि ये ब्लैक स्कार्फ इस वक्त कहाँ है और किस तरह इसका खात्मा किया जा सकता है। कई रातों को मुसलसल दुआएं मांगने के बाद बुजुर्ग कादोक को बताया गया कि ये काम इस पूरी दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान में रहने वाला और पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए काम करने वाला एक आदमी अली इमरान कर सकता है। उसने पहले भी बेशुमार तागूती कुव्वतों को शिकस्त दी है, लेकिन साथ ही ये भी बताया गया कि इसे बराह रास्त पैगाम ना भेजा जाए। चुनाचे इसकी साथी लड़की को तलाश किया गया और फिर हाथ तुम्हें देकर भेजा गया। अमीर अतीफ ने तफसील बताते हुए कहा, लेकिन क्या वो अली इमरान काम भी करेगा या नहीं? अबरीना ने कहा, यह तो मुस्तकबिल ही बताएगा। अमीर बाबा ने जवाब दिया, उसे इस काम पर मजबूर भी तो किया जा सकता है। अबरीना ने कहा, नहीं, इसे किसी सूरत मजबूर नहीं किया जा सकता, इसलिए तो ये सब कुछ किया गया है। अमीर आताफ ने जवाब दिया, भारी दौलत देकर या इसकी तमाम शराइत और ख्वाहिशें पूरी करके उसे मजबूर तो किया जा सकता है। अमीर बाबा, इस दुनिया में कौन है जिसकी कोई कीमत नहीं है? अबरीना ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं इस शख्स को नहीं जानता, लेकिन बुजुर्ग कालोक से मेरी इस मामले पर तफसीली बात हुई है। उन्होंने बताया है कि ये शख्स किसी सूरत भी खरीदा नहीं जा सकता। वो दौलत तक क्या दुनिया की हर शय से बेनियाज है। वो अपनी मर्जी का मालिक है और बास अलबत्ता वो मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बगैर किसी लालच के भी काम कर सकता है। अमीर आताफ ने जवाब दिया, ऐसे आदमी से तो मिलना चाहिए। काश बुजुर्ग काज़ोक मुझे इससे मुलाकात की इजाज़त देते। अबरीना ने कहा, तुम फिक्र ना करो, तुम्हारी इससे जल्द ही मुलाकात होगी। तुमने ये हाथ पहुंचाया है तो वो लामहला तुमसे मिलेगा ताकि इस हाथ के बारे में मजीद मालूमात हासिल कर सके और मुझसे भी वो मुलाकात करेगा। ये बात मुझे बुजुर्ग काज़ोक ने बताई थी, इसलिए मुझे यकीन है कि ऐसा होगा। अमीर आताफ ने कहा, और इससे पहले कि मजीद कोई बात होती कमरे का दरवाज़ा खुला और एक मुलाजिम अंदर आकर सर झुकाकर खड़ा हो गया। क्या बात है? अमीर आताफ ने पूछा। बुजुर्ग काज़ोक वफात पा गए हैं, उनका मुलाजिम इत्तला लेकर आया है। मुलाजिम ने इसी तरह सर झुकाए जवाब दिया, ओ अच्छा, तुम उसे भेज दो और कह दो कि हम अभी पहुंच रहे हैं और उनके कफन दफन का तमाम इंतजाम हमने करना है। उन्होंने हमें वसीयत करके तफसील से इस बारे में हुक्म दे रखा है। अमीर आताफ ने कहा, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं जनाब अमीर, जो मुलाजिम आया है वो भी यही कह रहा है। उसने बताया है कि बुजुर्ग कादाक ने अपनी वफात से पहले तमाम मुलाजमों को बुलाकर इन्हें यह सब कुछ कहा है। मुलाजिम ने जवाब दिया, ठीक है, जाओ। अमीर आताफ ने कहा और मुलाजिम सर झुकाकर सलाम करके वापस चला गया। अब बुजुर्ग काजोक की जगह कौन लेगा? अमीर बाबा, अबरीना ने कहा, अब उनकी जगह मैं लूँगा बेटी। वो अपना तमाम रूहानी सरमाया मुझे बख्श के हैं, लेकिन ये बहरहाल दुरुस्त है कि मैं इन जैसा तो नहीं हो सकता। अमीर आताफ ने कहा तो अबरीना के चेहरे पर
مسرت کے تاثرات ابھر آئے اور پھر وہ اجازت لے کر واپس اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کے ذہن میں بار بار عمران کا نام آ رہا تھا اور اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اڑتی ہوئی پاکیزہ جائے اور اس آدمی سے ملے، اسے دیکھے جس کے بارے میں بزرگ ذوق نے ایسی باتیں کی ہیں جو عام انسانوں سے اسے علیحدہ کرتے ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ یہ کام اپنی مرضی سے نہ کر سکتی تھی۔ اس لیے یہ سوچتی ہوئی کہ چلو، جیسا کہ امیر بابا نے بتایا ہے کہ اس کی ملاقات بہرحال عمران سے ہو ہی جائے گی، ویسے وہ یہ سوچ کر حیران ہو رہی تھی کہ وہ پاکیزہ باقاعدہ میک اپ میں اور فرضی نام سے گئی تھی۔ پھر اس لڑکی سمینا کے فلیٹ میں اس پر پڑنے والا دل کا دورہ فرضی تو نہ تھا، لیکن وہ بہرحال دل کا دورہ نہ تھا۔ یہ سب کچھ بزرگ ذوق نے پہلے سے ہی بتا دیا تھا کہ ایسا ہوگا، اور پھر وہ ہسپتال میں اس لڑکی سمینا کو ہاتھ دے گی اور اس کے بعد وہ اس کے فلیٹ پر پہنچے گی تو فلیٹ کا لاک خود بخود کھل جائے گا اور وہ اپنا بیگ لے کر فلیٹ کو دوبارہ باقاعدہ لاک کر دے گی، اور اس کے بعد وہ سیدھی ایئرپورٹ پہنچے گی جہاں ایک چارٹر طیارہ بک کرا کر وہ واپس مصر پہنچ جائے گی، اور وہاں ویسے ہی ہوا جیسے بزرگ ذوق نے بتایا تھا، جبکہ اب امیر بابا بتا رہے تھے کہ عمران اسے تلاش کرتا ہوا یہاں پہنچ جائے گا۔ یہی بات اس کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی کہ ایسا کیسے ممکن ہے۔ ایک بار اسے خیال آیا کہ کہیں یہ عمران بھی بزرگ ذوق کی طرح روحانی طاقتوں کا حامل تو نہیں ہے، لیکن پھر اس نے خود ہی یہ خیال مسترد کر دیا، کیونکہ اس کے خیال کے مطابق ایجنٹ ٹائپ لوگوں کا روحانیت سے گہرا تعلق نہیں ہو سکتا۔ وہ دنیا دار لوگ ہوتے ہیں اور دنیا داری ہی ان کا اوڑھنا بچھونا ہوتا ہے۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر اس نے لباس تبدیل کیا اور پھر بیڈ پر لیٹ کر آنکھیں بند کر لیں۔ تھکاوٹ کی وجہ سے وہ چند ہی لمحوں بعد گہری نیند سو چکی تھی۔ عمران اپنے فلیٹ میں بیٹھا ایک سائنسی کتاب کے مطالعہ میں مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ سلیمان، سلیمان، عمران نے کتاب سے نظریں ہٹائے بغیر اونچی آواز میں کہا۔ خود ہی فون سن لیجئے، میں ہریرے کھا رہا ہوں اور ہریرے کھانے کے دوران مجھے ڈسٹربنس پسند نہیں ہے، دور سے سلیمان نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہریرے؟ یہ ہریرے کھانے کا کون سا وقت ہے؟ کھانا کھائے ہوئے تو کافی وقت گزر چکا ہے، عمران نے حیران ہوتے ہوئے کہا، جبکہ اس دوران فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ یہ تفصیل طلب معاملہ ہے، آپ فون سن لیں پھر بات ہوگی، سلیمان نے جواب دیا تو عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہریرہ خور باورچی آغا سلیمان پاشا کا مقروض علی عمران MSCDSC آکسن بول رہا ہوں، عمران نے ریسیور اٹھا کر بڑے مسمع سے لہجے میں کہا۔ صفدر بول رہا ہوں، عمران صاحب، ہریرہ خور کیا ہوتا ہے؟ دوسری طرف سے صفدر کی ہنستی ہوئی آواز سنائی دی۔ جس طرح بطہ خور رشوت خور ہوتا ہے، اسی طرح ہریرہ خور بھی ہوتا ہے، عمران نے منہ بنا کر جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اس وقت موڈ میں ہیں۔ میں ہاور اور مس جولیا سمیت آپ کے فلیٹ پر آ رہا ہوں، صفدر نے کہا۔ ارے ارے، یک نہ شد تین شد، لیکن آغا سلیمان پاشا تو اکیلے ہی ہریرہ خوری کرنے کا عادی ہے، وہ اس معاملے میں کسی کا لحاظ نہیں کرتا، یہ میں پہلے بتا دوں، عمران نے کہا۔ آپ فکر نہ کریں، ہم ہریرہ خوری کے لیے نہیں آ رہے، صفدر نے کہا۔ ارے اب میں کیا کہوں، مجھے تو کہتے ہوئے شرم آتی ہے، یہاں ہوری کا اس وقت کوئی انتظام نہیں ہو سکے گا، اس لیے بہتر ہے کہ تم ہوا ہوری کرنے کسی باغ کی طرف نکل جاؤ، عمران نے کہا تو دوسری طرف سے صفدر نے کہا مار کر ریسیور رکھ دیا۔ آپ نے اچھا کیا کہ انہیں اپنی اصلیت بتا دی، سچ بولنے والا ہمیشہ فائدے میں رہتا ہے، سلیمان نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے کہا۔ ارے ارے، وہ مہمان ہے اور مہمان نوازی ہماری روایت ہے، عمران نے کہا۔ آپ نبھاتے رہیں یہ روایت، میرے تو سونے کا وقت ہو گیا ہے، سلیمان نے میز پر پڑے ہوئے چائے کے برتن سمیٹتے ہوئے کہا۔ ارے ہاں، یہ کون سا وقت ہے ہریرے کھانے کا؟ پہلے تو تم ناشتہ ہریروں سے کرتے تھے، اب رات کے کھانے کے بعد ہریرے کھانے لگ گئے ہو، عمران نے چونک کر کہا۔ کمال ہے، اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھنے کے باوجود آپ کو اتنا بھی معلوم نہیں کہ ناشتے کے ہریرے اور ہوتے ہیں اور کھانے کے بعد کے اور۔ اب آپ خود سوچیں، ناشتے کے وقت آپ کو ڈنر کے لوازمات تو نہیں دیے جا سکتے ہیں، ظاہر ہے وہ تو کھانے کے وقت ہی کھائے جا سکتے ہیں، سلیمان نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور پھر برتن اٹھا کر تیزی سے کمرے سے باہر چلا گیا، اور عمران نے مسکراتے ہوئے کتاب پر نظریں جما دی۔ کافی دیر بعد کال بیل بج اٹھی تو عمران نے کتاب بند کر کے اسے اٹھا کر ریک میں رکھا، اور چند لمحوں بعد اس کو دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی، اور ساتھ ہی سلیمان کی انتہائی مؤدبانہ اور گرم جوش آواز بھی سنائی دی۔ وہ انہیں باقاعدہ فلیٹ پر خوش آمدید کہہ رہا تھا، اور عمران اس کے اس انداز پر بے اختیار مسکرا دیا۔ پھر جیسے ہی صفدر، ہاور اور جولیا تینوں سٹنگ روم میں داخل ہوئے تو عمران ان کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ ہمارے ایک بہت ہی بڑے شاعر نے کہا تھا کہ وہ ہمارے گھر میں آئے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، ورنہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کے بعد کبھی ہم ان کو دیکھتے ہیں اور کبھی اپنے گھر کو۔ میرا مطلب یہ ہے کہ یہ گھر تو اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس گھر میں آئے، لیکن بہرحال خدا کی قدرت تو خدا کی قدرت ہی ہوتی ہے، عمران نے سلام دعا کے بعد کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ آپ نے اس شعر کا مفہوم مس جولیا کی وجہ سے کہا ہے یا؟ صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔
جولیا کے لیے تو ایک اور شاعر نے کہا ہے کہ وہ جب بزم میں آتے ہیں تو تمام روشنیاں بجھ جاتی ہیں۔ عمران نے اٹھ کر مسکراتے ہوئے کہا، کیا مطلب، کیا تم مجھے منحوس کہہ رہے ہو؟ جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا تو اس بار صفدر اور ہاور بے اختیار ہنس پڑے۔ ارے ارے، کیوں اس بیچارے شاعر کی روح کو تڑپا رہی ہو؟ اس کا مطلب ہے کہ تمہاری وجہ سے اتنی روشنی ہو جاتی ہے کہ پرانی مصنوعی روشنیوں کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، عمران نے کہا تو اس بار جولیا بے اختیار ہنس پڑی۔ اس کے چہرے کا رنگ اپنی تعریف سے گلنار ہو گیا تھا۔ عمران صاحب، یہ ہاتھ ذرا پڑھیے، صفدر نے جیب سے ایک ہاتھ نکال کر عمران کی طرف بڑھاتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا تو عمران چونک پڑا۔ یہ تو قدیم مصری زبان کا عروج ہے، یہ ہاتھ کہاں سے آیا ہے تمہارے پاس؟ عمران نے حقیقی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ کیا آپ اسے پڑھ سکتے ہیں؟ صفدر نے کہا۔ ہاں، اور میرا خیال ہے کہ اسے تو ہاور بھی پڑھ لے گا، اسے بہت شوق ہے ایسی زبانیں پڑھنے اور سیکھنے کا، عمران نے کہا۔ ہاور نے تو اسے ڈیکوڈ کر لیا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ آپ اسے اپنے طور پر بھی ڈیکوڈ کریں، صفدر نے کہا تو عمران نے سنجیدہ انداز میں سر ہلایا اور پھر اس نے اٹھ کر الماری میں سے ایک پیڈ اور قلم اٹھایا اور پیڈ کو میز پر رکھ کر وہ کاغذ پر جھک گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اسے ڈیکوڈ کر چکا تھا۔ یہ بالکل وہی ہے جو ہاور نے کیا تھا، اب مجھے ہاور کی قابلیت پر پختہ یقین ہو گیا ہے، صفدر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ شکریہ، ہاور نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، لیکن یہ ہاتھ کہاں سے آیا اور تم تینوں رات کے اس وقت کس خوشی میں اکٹھے ہو؟ عمران نے کہا تو جولیا نے اسے سمینا کی اس کے فلیٹ پر آنے سے لے کر اسے صفدر کے فلیٹ سے فون کرنے اور اس کے جواب سمیت سب کچھ تفصیل سے بتا دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ہاتھ تمہیں اس پراسرار انداز میں پہنچایا گیا ہے، اب اس عورت کو تلاش کرنا پڑے گا، عمران نے کہا۔ کیسے عمران صاحب؟ کیا ہوٹلوں کو چیک کرنا پڑے گا؟ صفدر نے کہا۔ ظاہر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایئرپورٹ پر بھی چیکنگ کرنا ہوگی، ایسا نہ ہو کہ وہ عورت اپنا مشن مکمل کر کے واپس چلی گئی ہو، کیونکہ ایسے معاملات میں اس انداز میں ہی کام کیا جاتا ہے، عمران نے کہا۔ لیکن یہ سب کچھ پراسرار گورکھ دھندا آخر ہے کیا؟ جولیا نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ یہ باقاعدہ ہمیں اطلاع دی گئی ہے، لیکن براہ راست نہیں، بالواسطہ طور پر، عمران نے کہا۔ لیکن پھر اس کاشفہ کا ہارٹ اٹیک، یہ سب کیا ہے؟ کیا وہ براہ راست یہ ہاتھ مجھے نہ دے سکتی تھی اور پھر مجھے ہی یہ ہاتھ کیوں پہنچایا گیا ہے؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میرا خیال ہے کہ تمہارے ذریعے اسے مجھ تک پہنچایا گیا ہے، کیونکہ یہ ہاتھ بھیجنے والے یہ بات بھی جانتے ہوں گے کہ تم اس زبان کو نہ پڑھ سکو گی، اس لیے یا تو یہ ہاتھ تم چیف ایکسٹرو تک پہنچاؤ گے یا پھر مجھ تک۔ اب یہ اور بات ہے کہ مجھ سے پہلے ہاور نے اسے پڑھ لیا، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، آپ کی یہ بات مجھے اپیل کر رہی ہے کہ وہ عورت کاشفہ واپس چلی گئی ہوگی، اور ورنہ وہ اس پراسرار انداز اور افراتفری میں ہسپتال سے غائب نہ ہوتی، صفدر نے کہا۔ پھر بقول سمینا اس کا بیگ بھی غائب ہے، یہ تو واقعی کوئی پراسرار معاملہ ہے، جولیا نے کہا۔ عمران صاحب، آج کل نائٹ ڈیوٹی میں میرا ایک دوست ایئرپورٹ پر ڈیوٹی دیتا ہے، آپ کہیں تو میں ابھی اسے جا کر وہاں سے معلومات حاصل کروں، اگر معلومات نہ ملی تو پھر صبح ہم ہوٹلوں میں جا کر چیکنگ کریں گے، کیونکہ اس وقت تو ہوٹلوں میں چیکنگ نہیں ہو سکتی، صفدر نے کہا۔ ہاں، تم معلوم کرو، لیکن اگر اس کے بارے میں معلومات مل جائیں تو پھر اس کے کاغذات کی نقول حاصل کر لینا، عمران نے کہا۔ اس دوران سلیمان نے چائے کے برتن میز پر رکھتے اور جولیا نے چائے کے کپ بنا کر ان صاحب کے سامنے رکھ دیے تھے۔ عمران صاحب، یہ بلیک اسکارف کیا ہے؟ ہاور نے کہا۔ مجھے تو معلوم نہیں ہے، میں بھی پہلی بار یہ نام سن رہا ہوں، معلوم کرنا پڑے گا، عمران نے کہا۔ اوکے عمران صاحب، میں ایئرپورٹ ہو کر آتا ہوں، آپ لوگ میرا انتظار کریں، صفدر نے اٹھتے ہوئے کہا، اور ہاور اور جولیا نے اس بات پہ سر ہلا دیے، جبکہ صفدر تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا سٹنگ روم سے باہر چلا گیا۔ مجھے تو یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے ہمیں کسی نادیدہ جال میں پھنسایا جا رہا ہے، چند لمحوں کی خاموشی کے بعد جولیا نے کہا۔ اس ہاتھ کو اس پیچیدہ انداز میں پہنچانے کا مقصد دراصل اسے اہمیت دینا ہے، اگر اسے سیدھے طریقے سے پہنچایا جاتا تو شاید اسے اتنی اہمیت نہ دی جاتی، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ لیکن عمران صاحب، اس ہاتھ کو اہمیت دے کر بھی ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہاور نے کہا۔ میرا خیال ہے کہ یہ ہاتھ عمران تک پہنچانا ہی ہاتھ بھیجنے والے کا اصل مقصد ہوگا، خاموش بیٹھی ہوئی جولیا نے کہا تو ہاور اور عمران دونوں ہی چونک پڑے۔ اس خیال کی وجہ؟ عمران نے چونک کر پوچھا۔ تم پہلے بھی شیطان کے خلاف کام کرتے رہے ہو، اور اب اس ہاتھ کے مطابق ایک اور شیطانی فتنہ جسے بلیک اسکارف کہا گیا ہے سر اٹھانے والا ہے، اور اس ہاتھ کے مطابق اگر اس فتنے نے سر اٹھا لیا تو پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، اس لیے اس کا سر کچلنا بے حد ضروری ہے، اور یہ پراسرار ہاتھ جس نے بھی بھیجا ہے وہ لازماً کوئی مسلمان دوست آدمی یا طاقت ہے، جولیا نے اپنی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا تو عمران کے چہرے پر تحسین کے تاثرات ابھر آئے۔ گڈ شو جولیا، تم نے بالکل درست تجزیہ کیا ہے، ویسے میں اسے اتنی اہمیت نہیں دے رہا تھا، لیکن تمہاری اس بات نے مجھے مجبور کر دیا ہے کہ میں اسے پوری اہمیت دوں، عمران نے کہا۔ یہ ہاتھ تمہیں چونکہ میرے ذریعے سے ملا ہے، یا دوسرے لفظوں میں اس ہاتھ کو بھیجنے والے نے مجھ پر اس سلسلے میں اعتماد کیا ہے، اس لیے یہ بات سن لو کہ میں اس معاملے میں کوئی ٹیم بھی مصر گئی تو میں ساتھ لازماً جاؤں گی، جولیا نے کہا۔ عمران صاحب، آپ اس ٹائپ کی مہمات میں ہمیں ساتھ نہیں لے جاتے، کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے؟ عمران کے جواب دینے سے پہلے ہاور نے کہا۔
جولیا نے لفظ اگر لگا دیا ہے، جبکہ اصل معاملہ یہ ہے کہ ایسی مہمات کا سیکرٹ سروس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ سیکرٹ سروس پر حکومت اس لیے زیر کثیر خرچ نہیں کرتی کہ اسے ایسی مہمات میں استعمال کیا جائے، اور میرا چونکہ سیکرٹ سروس سے تمہاری طرح کا تعلق نہیں ہے، اس لیے میں اس معاملے میں آزاد ہوں۔ عمران نے جواب دیا، ہم سیکرٹ سروس سے 1-2 ماہ کی رخصت بھی لے سکتے ہیں، تم اس بات کی فکر مت کرو، یہ سوچنا ہمارا کام ہے۔ جولیا نے جواب دیا، لیکن بات تو وہی اگر والی ہے، اگر یہ کام ہوا تبھی تم رخصت لوگی۔ عمران نے جواب دیا، اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ علی عمران MSc اکثر ماہواریان مس جولیا و مسٹر ہاور بول رہا ہوں۔ عمران نے کہا، اس نے دانستہ جولیا اور ہاور کا حوالہ اس لیے دیا تھا کہ کہیں فون بلیک زیرو کا نہ ہو۔ صفدر بول رہا ہوں عمران صاحب، میں نے ایئرپورٹ سے اس خاتون کا، جس کا نام کاشفہ بتایا گیا تھا، ریکارڈ حاصل کر لیا ہے۔ اس خاتون کا نام کاشفہ ہے اور یہ اسی رات کو ایک چارٹر طیارے سے واپس مصر چلی گئی ہیں۔ صفدر نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، تم ریکارڈ کی نقول لے کر فلیٹ پر آ جاؤ، پھر بات ہوگی۔ عمران نے کہا، ٹھیک ہے، میں نے نقول پہلے ہی حاصل کر لی ہے، میں آ رہا ہوں۔ صفدر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے بھی ریسیور رکھ دیا۔ چونکہ عمران نے صفدر کی آواز سن کر لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا تھا، اس لیے صفدر نے جو کچھ کہا تھا وہ جولیا اور ہاور دونوں نے سن لیا تھا۔ واقعی عجیب انداز میں یہ سب کچھ کیا گیا ہے، حالانکہ بظاہر اس کی کوئی وجہ نہ تھی، جولیا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔